बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपसे पिछले वीलॉग में कहा था कि दो प्रोपेगेंडाज हैं जो तैयार किए गए हैं, जिनको बहुत शिद्दत के साथ दोहराया जाएगा। इस प्रोपेगेंडा को आने वाले दिनों में राणा सनाउल्लाह साहब ने तो इसको शुरू कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब इसके ऊपर बहुत बात करेंगी, मरियम नवाज़ भी इस पे बात करेंगी, शहबाज शरीफ भी इस पे बात करेंगे, ख्वाजा आसिफ भी इस पे बात करेंगे, एहसन इकबाल भी इस पे बात करेंगे और बहुत सारे दीगर PMLN के लोग जो किचन कैबिनेट है PMLN की, वो लोग इस पे बात कर रहे होंगे। और दूसरा भी प्रोपेगेंडा तैयार है, मैं आपको बता देता हूँ दोनों हैं क्या। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि इमरान खान के ऊपर जो फायरिंग का वाक़या हुआ उनको गोली लगी नहीं। आज इस प्रोपेगेंडा का आगाज़ करवाया गया। जो गोलियां मारने वाला हमला आवर था नवीद, उसके वकील से, और उसका वकील जो है वो शहबाज शरीफ के साथ, उसकी बाकायदा फ़ोटो भी मैंने देखी अभी सोशल मीडिया पे कि शहबाज शरीफ को वो हाथ में ला रहा है बड़े अदब के साथ। और हमेशा से उसके ट्विटर पे जाएं या कहीं भी सोशल मीडिया पे, तो वो ख़ास से इमरान खान के नाक़िद रहे हैं और बड़ी नफ़रत में रहे हैं। तो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको किस तरह मजबूर किया गया और मीडिया के लोगों को कहा गया कि आप जाइए और जाकर ख़ुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए। और उसके बाद मीडिया को मजबूर किया गया कि सारा का सारा मीडिया इस अननोन किस्म के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नामालूम वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा का सारा मीडिया दिखाए। और फिर मीडिया ने दिखाया। पाकिस्तान टेलीविज़न ने इमरान खान को तो नहीं दिखाना होता, लेकिन जो इमरान खान पे गोलियां चलाने वाला शख्स है उसके वकील को पाकिस्तान टेलीविज़न ने दिखाया और उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई। तो अब आप समझ रहे हैं कि कितने ताकतवर लोग हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं। अब ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि इमरान खान को गोलियां लगी नहीं थी, ये छोटी मोटी कोई चोट थी और धक्कम पेल के अंदर लगी, ये कहा जाएगा। और ये भी कहा जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और ये तो बहाना है। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया, जो वकील है, उसने सबसे पहले कहा कि इमरान खान हमला तहरीक इंसाफ का खुद रचाया हुआ ड्रामा है। ये वकील कह रहा है मुलजिम नवीद का, जबकि राणा सनाउल्लाह साहब ने भी इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट दिया है। राणा सनाउल्लाह का कहना है इमरान खान को फायर नहीं लगा। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 1.5 माह से ड्रामा कर रहा है, ये राणा सनाउल्लाह साहब का कहना है। हालांकि राणा सनाउल्लाह साहब को जब गिरफ़्तार किया गया था तो मुझे ऐसा लगा कि ये गिरफ़्तारी गलत तरीके से की गई है और केस गलत तरीके से बनाया गया है और भोंडे अंदाज में ये सब किया गया है। तो हम सब ने बड़ी मजम्मत की थी, हमने कहा था नहीं ज़्यादती हो रही है। तो राणा सनाउल्लाह साहब को इस बात का पास रखना चाहिए था और उनको भी ये देखना चाहिए था कि जब तमाम मुखालफतें भूल कर लोग सच बात बोलने के लिए सामने आ जाते हैं तो फिर राणा साहब को भी जुर्रत पैदा करनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि ठीक है गोलियां लगी हैं इमरान खान को। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नहीं गोलियां नहीं लगी, फायर नहीं लगा। अगर सही फायर लगा होता तो 2 हफ्ते तक बंदा हिल नहीं सकता। पिछले 1.5 माह से इमरान खान ड्रामा कर रही है, उसने कहा राणा सनाउल्लाह ने। अब राणा सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट है, आने वाले दिनों में बाकी लोग भी इससे मिलते जुलते स्टेटमेंट देंगे, इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। दूसरा, पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही है, अब ये कहा जाएगा कि वो इमरान खान ने की है। इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, बाकायदा आदाद शुमार बनाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे और फजल रहमान साहब भी इसमें मैदान में आएंगे और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आएंगी। वो सब ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मईशत की जितनी भी तबाही हुई है, इस सारे के लिए ज़िम्मेदार इमरान खान है। वो ये कहेंगे और वो इस तरीके से करेंगे कि जनाब देखें, ये वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और ये अब वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और ये इमरान खान के दौर के नताइज हम अभी तक भुगत रहे हैं। इस किस्म की बातें ये लोग करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, क्योंकि लोग शायद इसको बाय ना करें जो ये बयानिया बनाया जाएगा, लेकिन बयानिया बड़ा तगड़ा बनाया जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे एनालिस्ट हैं, उनको शामिल किया जाएगा। बहुत सारे जो है वो हमारे बेकारी दानिश्वर हैं, उनको शामिल किया जाएगा और ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि डार साहब कसूरवार नहीं है, इमरान खान कसूरवार है, ये साबित करने की कोशिश की जाएगी। इसमें जो सबसे पहले तरीक़ाकार है उसमें पीपल्स पार्टी मैदान में आएगी और फिर PMLN और बाकी सारे लोग मैदान में आ जाएंगे और वो आकर कहेंगे कि पाकिस्तान की मईशत की तबाही के लिए ज़िम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराएंगे और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे। अब मैं आपके सामने कुछ डाटा रख देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। नंबर 1,
عمران خان صاحب کے دور کے مقابلے میں ایکسپورٹس اب کم ہوئی ہیں، ان کے دور میں زیادہ تھیں۔ نمبر 2، یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہے اور سرکار کا ریکارڈ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کے جتنے بھی اہداف تھے وہ عمران خان صاحب کے دور میں پورے ہو رہے تھے، ابھی پورے نہیں ہو رہے۔ نمبر 3، جو گروتھ ریٹ تھا یا جو ترقی کی شرح تھی وہ 6% کے آس پاس رہی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، ابھی 0 کے آس پاس کہیں پہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ نیگیٹو میں چلا جائے گا، لیکن جتنا بھی رہے گا وہ تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ 6% کے آس پاس اس کو لے گئے تھے، اور ایسا پاکستان کی تاریخ میں 17 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ لگاتار 2 سالوں میں یہ ہوا، اور یہ اس وقت ہوا جب عمران خان صاحب کو کوئی بیرونی مدد نہیں مل رہی تھی، کوئی پیسہ ویسا بھی نہیں آ رہا تھا، کسی جنگ کا پیسہ یا کسی اور چیز کا پیسہ یا کوئی ڈالرز کی پرواز پاکستان کی طرف آ رہی تھی، ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ مہنگائی پاکستان میں کورونا کے باوجود اور عالمی مہنگائی کے باوجود عمران خان صاحب نے کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی۔ شہباز شریف کے دور حکومت میں مہنگائی 3 گنا زیادہ ہے، اور امپلائمنٹ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہر سال 18.5 لاکھ لوگوں کو روزگار میسر آئے، یعنی نئے 18.5 لاکھ لوگوں کو ہر سال عمران خان صاحب کے دور حکومت میں نوکریاں ملتی تھیں، جبکہ پچھلے 8 مہینے کے اندر جب سے یہ حکومت بنی ہے لگ بھگ 22 سے 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں۔ عالمی کچھ ادارے ہوتے ہیں جو ریٹنگز دیتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کیسی چل رہی ہے۔ جو ٹاپ 3 ریٹنگ کمپنیز ہیں ان کا میں نے نام نکالا اور چیک کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کیا کہتی تھی اور آج کیا کہتی ہیں۔ ان میں ایک موڈیز ہے، ایک S&P گلوبل ریٹنگز ہے، اور تیسری فچ ہے۔ یہ تینوں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہہ رہے تھے کہ حالات پہلے سٹیبل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے پازیٹیو قرار دیا، یعنی یہ عالمی ریٹنگ ایجنسیز عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کی معاشی پالیسیز کو اور پاکستان کی معیشت کو مثبت قرار دے رہی تھی، اور اب یہ تمام شہباز شریف کے دور حکومت کے چند مہینوں کے اندر اندر ہی پاکستان کے تمام ریٹنگز کو منفی قرار دے رہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی پالیسیز سے یہ مطمئن نہیں ہے، اور پاکستان کا بھٹا جو بیٹھ گیا ہے یہ اس کی گواہی دے رہی ہیں۔ یہ انٹرنیشنلی اب ثابت ہو رہا ہے، صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اور یہ ریٹنگ ایجنسیز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر کسی ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے یا بین الاقوامی ادارے اس ملک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ ان میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں ایک ایک چیز کے اندر جائزہ لے کر کہ یہ ملک کہاں پہنچا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان تینوں ٹاپ ریٹنگ ایجنسیز کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور اب ان تینوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان تنزلی کی طرف لگاتار گرتا چلا جا رہا ہے اور بہت زیادہ گر گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو ریزرو تھے ہمارے نیشنل ریزرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، وہ 16.2 یا 16.4 ارب ڈالر تھے۔ یہ اتنے امریکی ڈالر پاکستان کے ریزرو تھے، لیکن اب جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں مزید، بلکہ کم ہو گئے ہیں۔ اب ایک نئی خبر آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ریزرو مزید کم ہو کر 5.58 ارب امریکی ڈالر ہو گئے ہیں، یعنی لگ بھگ 5.5 ارب امریکی ڈالر ہمارے پاس بچے ہیں۔ پچھلے ہفتے 5.8 ارب امریکی ڈالر تھے، اب 5.58 ارب امریکی ڈالر ہیں۔ 245 ملین امریکی ڈالر مزید قومی خزانے میں سے کم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف گئے ہیں سعودی عرب کے دورے پر، اور پاکستان شاید واحد ملک ہے جس کے آرمی چیف کو اور بھی بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ حالانکہ دنیا بھر میں آرمی چیف کی ڈیوٹی جو ہے وہ ملک کا تحفظ ہے، لیکن یہاں پہ اور بھی بہت سارے تحفظ کرنے پڑتے ہیں ان کو۔ دوست ممالک سے پیسے بھی مانگ کے لانے پڑتے ہیں، تعلقات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، وعدے بھی نبھانے پڑتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اضافی ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں پاکستان کے آرمی چیف کے لیے ہمیشہ سے۔ اور اب یہ آرمی چیف جب سعودی عرب گئے ہیں تو تمام حکمران جو ہیں وہ رال ٹپکا رہے ہیں کہ شاید سعودی عرب سے کچھ پیسے لے کر آ جائیں گے۔ امید ہے، ہو سکتا ہے کوئی 1 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر مزید پاکستان کو مل جائیں سعودی عرب سے، لیکن اگر 1-2 ارب ڈالر 3 ارب ڈالر پاکستان کو مزید مل جاتے ہیں تو وہ تو قرضہ ہوگا، اور اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ان کا 3 ارب ڈالر پڑا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کچھ تیل دے دیں، کچھ اور چیزیں دے دیں، کچھ ہماری بات مان لیں، کچھ اپنی بات منوا لیں، کچھ اور دوست ملک مدد کر دیں، لیکن یہ جتنی بھی مدد ہوگی یہ پیسہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ پاکستان کو جب سنبھالیں گے پاکستانی سنبھالیں گے۔ آرمی چیف آپ کو پیسے مانگ کر لا کر دے سکتے ہیں، کما کر لا کر نہیں دے سکتے۔ وہ آپ کو قوم کو
اور لیڈرشپ کو خود کمانے پڑیں گے, اور اس میں ابھی تک ہم ناکام رہے ہیں. اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے چونچوں کا مربع, یہ تو صرف پیسے اڑانے میں ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے تباہی پھیری ہے, جمع کرنے کے اندر تو یہ بالکل ناکام رہے ہیں. میں آپ کو پیسوں کے بارے میں ایک چیز بتاتا ہوں. ہم مقابلہ کرتے ہیں دنیا کا, میں نے یہ صرف انڈیا کا ایک ریکارڈ نکالا ہے. آپ انڈیا کے ساتھ آپ کی اکانومی کا مقابلہ ہوتا تھا نا, اب انڈیا کو چھوڑ دیں, انڈیا کے انڈیویجولز یا انفرادی طور پہ ان کے بندوں کے ساتھ اپنے ملک کی اکانومی کا آپ مقابلہ کر لیں. انڈیا میں ایک آدمی ہے گوتم اڈانی, اس کی جو نیٹ ورتھ ہے نا, جو پیسہ اس کے پاس ہے, پاکستان کے قومی خزانے کے اندر جو پیسہ پڑا ہوا ہے نا, وہ 5.6 ارب ڈالر لگا لیں آپ, بہت زیادہ, میں بڑھا کے بتا رہا ہوں آپ کو. 5.6 ارب ڈالر پاکستان کے قومی خزانے میں پڑا ہوا ہے زر مبادلہ کے ذخائر میں, اور 150 ارب ڈالر کا یہ اکیلا بندہ مالک ہے. کہاں مقابلہ کریں گے ہم بات کرتے ہیں مقابلہ کرنے کی, ہم بات کرتے ہیں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ایسے کر دیں گے, آنکھ نکال دیں گے. کیسے نکال دیں گے بھائی؟ وہ گوتم اڈانی کو آپ دیکھیں, وہ اکیلا انڈین 150 ارب ڈالر کا مالک ہے. مکیش امبانی 88 ارب ڈالر کا مالک ہے, اور یہ سائرس پونا والا چوتھے نمبر پہ 21.5 ارب امریکی ڈالر کے مالک ہیں. شیو ندر یہ جناب 21.4 ارب امریکی ڈالر کے مالک ہیں. جندل صاحب ہیں جی 16.4 ارب ڈالر کے مالک ہیں. دلیپ صاحب ہیں, یہ 15.5 ارب ڈالر کے مالک ہیں. اور اس کے بعد ہندوچا برادرز یہ 15.5 ارب ڈالر کے مالک ہیں. کمار برلا 15 ارب ڈالر کے مالک ہیں. اور 10ویں نمبر پہ بجاج فیملی یہ 14.6 ارب ڈالر کے مالک ہیں. یہ انڈیا ہے. ان کے انڈیویجولز کے پاس جتنا پیسہ ہے ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. میں ابھی ٹاپ 10 کی بات کر رہا ہوں, ان کا 10ویں 15ویں نمبر کا بندہ بھی جو ہے نا, وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک سے زیادہ امیر ہے. اور ہم 1-2 ارب ڈالر دنیا سے جا کر مانگ رہے ہیں. کبھی سوچا ہے پاکستان 70 سالوں میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا؟ ہمارے تجربے ہی ختم نہیں ہوئے جناب اس ملک کے ساتھ. یہ تجربہ کر لو, وہ تجربہ کر لو, اس کی شکل پسند نہیں, اس کو ہٹاؤ, اس کو لے کر آ جاؤ, اس کی حکومت گرا دو. 2 دفعہ بے نظیر کی حکومت گرائی, 2 دفعہ نواز شریف کی حکومت گرائی, اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا. 4 دفعہ اس ملک میں فوج نے مارشل لا لگا دیا, اور کبھی جمہوری حکومتوں کے دوران بھی مارشل لا لگا رہتا ہے. یعنی جو کچھ ہم نے پچھلے 8 مہینوں میں دیکھا وہ مارشل لا سے کم تو نہیں تھا. چیزیں کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی تھی. ابھی آپ عمران خان صاحب کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں, یعنی وہ پرچہ درج کروانا چاہتے ہیں نہیں ہوتا, وہ ڈی پی او آر پی او عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں ان کی اپنی. آپ اندازہ یہاں سے کیجئے کہ ایک ڈی پی او ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر سب کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا, میں ڈھونڈ رہا ہوں, میں تلاش کر رہا ہوں کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی ہے, ہم وہ کیمرے بھی ڈھونڈ لیں گے, وہ بندے بھی پکڑ لیں گے, ہم لگے ہوئے, ہم انکوائری کر رہے ہیں. اور بعد میں فوٹیج کے اندر ثابت ہو رہا ہے کہ اس بندے نے خود وہ ویڈیو بنوائی تھی اور اپنے موبائل سے پہنچائی تھی جہاں پہنچانی تھی, اور وہاں سے پھر آگے پھیل گئی. تو بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہوتا نا, بنانا ریپبلک بھی, تو وہاں پہ بھی یہ ڈی پی او اس وقت تک نوکری سے ہٹا کے اس کے اوپر انکوائری لگا دی گئی ہوتی. پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہمارے شوق ہی پورے نہیں ہو رہے. تو جب تک ہمارے شوق پورے نہیں نہ ہوں گے تو یہ اسی طرح ہوگا پاکستان کے ساتھ کہ 1 ارب ڈالر کے لیے ہم ترستے رہیں گے, اور دنیا جو ہے ان کے انڈیویجولز اتنا پیسہ بنا لیں گے کہ ہمارے 22 کروڑ آبادی والے ملک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ 2 پروپیگنڈاز ہیں جو تیار کیے گئے, اور یہ بہت تیزی سے اب آگے بڑھائے جائیں گے. نمبر 1, کیونکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے گولیاں کھانے کے بعد بڑی جرت کا مظاہرہ کیا. پاکستانی جرت والے انسان کو پسند کرتے ہیں, تو پاکستانی جرت والے آدمی کو ووٹ. پاکستانی لوگ فوج کو کیوں پسند کرتے ہیں, فوج سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کہ فوجی جرت والے ہوتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں دشمن کا, بارڈر کے اوپر بھیڑ جاتے ہیں, لڑ جاتے ہیں, اپنے سے بڑے اور طاقتور دشمن کے ساتھ لڑ جاتے ہیں. تو پاکستانی اس لیے فوج سے پیار کرتے ہیں. پاکستانی ہر اس آدمی سے پیار کرتے ہیں یا ہر اس شخصیت سے پیار کرتے ہیں جو طاقت کے سامنے سرنڈر نہیں کرتی. تو عمران خان نے یہی کیا, اس طاقت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. تو عمران خان نے گولیاں کھانے کے باوجود ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس کا بہت بڑے پیمانے پر امپیکٹ آئے گا الیکشن میں. تو اس مت کو توڑنے کے لیے اب یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ گولی لگی ہی نہیں. اور دوسرا, معیشت کی جتنی تباہی اور بربادی ہے, اگلے الیکشن سے پہلے ہر حال میں وہ پوری کی پوری تباہی عمران خان کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. یہ 2 پروپیگنڈا بہت تیزی سے اب پھیلائے جائیں گے. اور یاد رکھیے گا, عمران خان کے خلاف ایک مرتبہ پھر مذہب کارڈ کا استعمال شروع ہونے والا ہے. یہ میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں. اب تک اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.